शायद आप ये बात सुनकर हैरान हो कि इमैनुअल कांट की पहली किताब फलसफे पर नहीं थी, बल्कि नेचुरल साइंस पर किताब थी। कायनात की अमूमी कुदरती तारीख और आसमानों का नजरिया 1755 में शाया हुई। उस वक्त उसकी मुसन्निफ की उम्र सिर्फ 31 बरस थी। ये मोहतात और धीमी रफ्तार इल्मी तहकीक नहीं थी, ये फिक्री जुर्रत का एक बड़ा कदम था। एक नौजवान की कोशिश कि पूरी कायनात की इब्तिदा और साख्त को समझाया जाए। इस किताब का मरकजी ख्याल अपनी वसीयत में हैरान कुन था। कांट ने ये तजवीज़ पेश की कि शमसी निज़ाम हमेशा से अपनी मौजूदा शक्ल में नहीं था, बल्कि ये अरबों साल पहले वजूद में आया और आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका पजीर हुआ। इसके मुताबिक इब्तिदा में सिर्फ गैस और गर्दो गुबार का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था, एक इब्तदाई नेबुला जो खला में आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रहा था। बहुत तवील अरसे में कशिश की वजह से मादा सिमटना शुरू हो गया, मरकज गाढ़ा होकर सूरज बन गया, बाकी मादा एक चपटी कर्स की शक्ल इख्तियार कर गया और इसी सूरत में सियारे रफ्ता रफ्ता बनते गए, हर एक अपने इर्द गिर्द घूमते ज़रात से वजूद में आया। ये नेबुला दर हकीकत एक मफरूज़ा था, क्योंकि कांट के पास इस ख्याल को रियाजियाती तौर पर साबित करने के औजार मौजूद नहीं थे। ये काम बाद में कई दिहाइयाँ गुजरने के बाद फ्रांसीसी रियाजीदान पियर सेमो लाप्लास ने आज़ादाना तौर पर किया, लेकिन बुनियादी बसीरत कांट की थी और वो दुरुस्त साबित हुई। जदीद सियारवी साइंस आज भी इसी बुनियाद पर कायम है जो इस गैर मामूल किताब में रखी गई, और मार्क्स और एंगल्स ने भी इस किताब की और कांट की इस हवाले से तारीफ की कि जो साइंस की उस वक़्त हदूद थी, फ़लसफ़े की सोच से, फ़लसफ़े की मंतक से कांट उन हदूद से भी आगे निकल गया। लेकिन कांट यहाँ तक नहीं रुका, उसके ख़यालात यहाँ तक महदूद नहीं थे, बल्कि उसने कायनात भर के बारे में लिखा। इसने अंदाज़ा लगाया कि मिल्की वे शायद सितारों का वाहिद मजमुआ नहीं है, एक गैलेक्सी नहीं बल्कि कई गैलेक्सियाँ हैं। दूरबीनों से नज़र आने वाली वो मध्यम धुंधली रोशनी के धब्बे जिन्हें माहिरीन फलकियात नेबुला कहते थे, शायद मुकम्मल अलग गैलेक्सीज हों, कहकशां हों, वसी जजीराती कायनातें जो हमारी कहकशां से नाकाबिले तसव्वुर फासले पर वाक़या हों। इस ख्याल की तस्दीक 20वीं सदी के 1920 की दिहाई में जाकर हुई, जब एडविन हबल ने साबित किया कि एंड्रोमेडा नेबुला वाकई एक अलग कहकशां यानी गैलेक्सी है। कांट ने यह बात तकरीबन 200 साल पहले अंदाजे से कह दी थी। इसने ज़मीन से बाहर ज़िंदगी के बारे में भी सोचा। अगर कायनात में हर जगह एक जैसे तबई कानून काम करते हैं, यानी कि फ़िज़िकल लॉज एक जैसे हैं, तो हमारी ज़मीन क्यों मुनफरिद हो? शायद हमारे सूरज के गिर्द घूमने वाले दूसरे सियारे और दूसरे सूरजों के गिर्द घूमने वाले बेशुमार दुनियाएं अपनी अपनी किस्म की ज़िंदगी रखती हों। इसने ये भी सोचा कि ऐसी मखलूक़ात की ज़हानत कैसी हो सकती है, वो हमसे किस तरह मुख्तलिफ होंगी और उनकी इखलाकी नशोनुमा किस तरह होती होगी। ये वो सवालात थे जिन्हें साइंस फिक्शन के मुसन्निफीन 200 साल बाद उठाएंगे। लेकिन कांट ये सब सवालात उस ज़माने में पूछ रहा था जब लोग पाउडर लगे हुए विग पहनते थे और घोड़ा गाड़ियों पर चला करते थे। इसने कायनात की उम्र पर भी गौर किया। कांट के नज़दीक कायनात चंद हज़ार साल पुरानी नहीं थी, जैसा कि मजहबी सहीफ़ों की लफ्ज़ी तशरीह से ज़ाहिर होता था। वो इंसानी फ़हम से कहीं ज़्यादा कदीम थी और अब भी बदल रही थी, इवॉल्व कर रही थी, इर्तिका में थी। सितारे पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं, कहकशां बनती हैं और तब्दील होती हैं। कायनात कोई जामिद तख्लीक नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक अमल है जो तवील ज़मानों में आगे बढ़ रहा है।
یہ خیالات آخر کار کہاں سے آئے؟ کانٹ نیوٹن کی طبیعت پر انحصار کر رہا تھا، کشش ثقل یعنی گریوٹی اور حرکت کے قوانین کو سب سے بڑے سوالات پر لاگو کر رہا تھا، لیکن وہ ایک گہری چیز سے بھی اثر لے رہا تھا، وہ کائناتی حیرت جس کا احساس اس کی ماں نے بچپن میں ستاروں کے نیچے چہل قدمی کے دوران اس کے دل میں بٹھایا تھا۔ وہ لڑکا جس نے آسمانوں میں خدا کا ہاتھ دیکھا تھا اب ایک نوجوان بن چکا تھا جو انہی آسمانوں کو سائنسی تحقیق کی ایک لا انتہا سرحد کے طور پر دیکھتا تھا۔ یہ کتاب نئے پروشائی بادشاہ فریڈرک دی گریٹ کے نام معنون کی گئی تھی، ایسے حکمران کے نام جو فکری آزادی کی امید کی علامت تھا، لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہ ہوا۔ اشاعت کے فوراً بعد ناشر دیوالیہ ہو گیا اور کتاب کی زیادہ تر جلدیں تقسیم ہونے سے پہلے ہی قرض خواہوں نے ضبط کر لی۔ یعنی کانٹ کی پہلی بڑی تصنیف تقریباً بغیر کسی نشان کے ڈوب گئی۔ بعد میں جب کانٹ دوسرے اسباب سے مشہور ہوا تو اس کتاب کو دوبارہ دریافت کیا گیا۔ اہل علم نے اسے فلکیات کی تاریخ کا ایک ابتدائی اور اہم کام تسلیم کیا، ایک ایسی تحریر جو کانٹ کے اس پہلو کو ظاہر کرتی ہے جسے اس کی خشک فلسفیانہ کتابیں چھپا دیتی ہیں۔ یعنی کانٹ کی شکل میں ایک ایسا مفکر تھا جو انتہائی وسیع پیمانے پر خواب دیکھ سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، امیجن کر سکتا تھا، جو رات کے آسمان میں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ حل طلب مسٹریز دیکھتا تھا۔ نوجوان سائنسدان نے دکھا دیا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن نوجوان فلسفی کو اب بھی ایک مستقل ملازمت درکار تھی اور پروفیسر شپ کا انتظار اس کے صبر کو آخری حد تک آزمائے گا۔ 1755 میں کانٹ کی عمر 31 برس تھی۔ وہ کونسبرگ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے باضابطہ طور پر اہل ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ڈاکٹری مقالہ تھا، پی ایچ ڈی تھی، اس کے پاس ہیبلیٹیشن تھیسس تھا اور کائنات پر ایک ایسی کتاب تھی جس پر کوئی بھی پرجوش عالم فخر کر سکتا تھا۔ اسے پورا حق تھا کہ وہ سمجھے کہ اب جلد ہی اسے پروفیسر شپ مل جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اگلے 15 برسوں تک کانٹ ایک پرائیویٹ ڈوزنٹ ہی رہا، بغیر تنخواہ کے لیکچر دینے والا استاد جو مکمل طور پر طلباء کی فیس پر گزارا کرتا تھا۔ نہ تنخواہ تھی، نہ پینشن، نہ ملازمت کا تحفظ۔ اگر طلباء کم ہو جاتے تو آمدنی بھی کم ہو جاتی، اگر وہ بیمار پڑ جاتا اور پڑھا نہ سکتا تو کچھ بھی نہ کماتا۔ یہ ایک غیر محفوظ زندگی تھی جو سال در سال چلتی رہی۔ زندہ رہنے کے لیے کانٹ کو مسلسل پڑھانا پڑا۔ اس کا تدریسی بوجھ حیران کن تھا۔ ایک عام سیمیسٹر میں وہ منطق، مابعد الطبیعیات، اخلاقی فلسفہ، قدرتی الہیات، طبیعیات، ریاضی اور طبی جغرافیہ پر لیکچر دیتا۔ وہ انسانیت پر کورسز پڑھاتا، انسانی فطرت کا مطالعہ جو دور دراز علاقوں اور مختلف قوموں کے بارے میں اس کی وسیع مطالعے پر مبنی تھا۔ اس نے قلعہ بندی کے نظریے اور آتش بازی کے فن پر بھی کورسز پڑھائے، ایسے مضامین جن کا فوجی استعمال تھا اور جو پروشائی فوج میں جانے کی تیاری کرنے والے طلباء کو متوجہ کرتے تھے۔ ہفتے میں 20 گھنٹے لیکچر دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اکثر اس سے بھی زیادہ۔ ہر کورس کے ساتھ تیاری، تدریس اور یہ امید جڑی ہوتی تھی کہ اتنے طالب علم آئیں گے کہ یہ محنت بافائدہ ثابت ہو۔ یہ کام نہایت تھکا دینے والا تھا، مگر کانٹ نے غیر معمولی توانائی کے ساتھ خود کو اس میں جھونک دیا اور طالب علم واقعی آتے تھے۔ کانٹ ایک مقبول استاد تھا اور مشکل خیالات کو سادہ بنانے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ بہت سے پروفیسروں کی طرح یکساں لہجے میں تیار شدہ متن نہیں پڑھتا تھا، وہ آزادانہ گفتگو کرتا، سامعین سے براہ راست رابطہ رکھتا اور انتہائی مجرد موضوعات میں بھی حقیقی جوش پیدا کر دیتا تھا۔ اس کی کلاسز اکثر بھری ہوتی تھی۔ اس کے باوجود جس پروفیسر شپ کی وہ خواہش رکھتا تھا وہ اس کی پہنچ سے باہر ہی رہی۔ پوزیشنز خالی ہوتی، ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی، مگر بار بار وہ عہدہ کسی اور کو مل جاتا۔ کبھی منتخب ہونے والا امیدوار واقعی زیادہ اہل ہوتا تھا اور کبھی وہ محض بہتر تعلقات رکھتا تھا۔
یونیورسٹی ایک محدود دنیا تھی جہاں ترقی کا دار و مدار اہلیت کے ساتھ ساتھ سیاست پر بھی تھا، اور سچی بات ہے آج بھی ہے۔ کانٹ کے پاس نہ کوئی طاقتور سرپرست تھا، نہ کوئی اشرافی خاندان جو اس کی سفارش کرتا، اور نہ ہی دربار میں کوئی تعلق۔ اسے دوسری یونیورسٹیوں سے پیشکش بھی ملی، لیکن اس نے سب کو ٹھکرا دیا۔ کونسبرگ اس کا گھر تھا، وہی واحد جگہ تھی جسے وہ جانتا تھا، اور وہی واحد جگہ تھی جہاں وہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے شہر میں ہی عہدے کا انتظار کرے گا، ورنہ کسی عہدے کے بغیر رہے گا، اور یوں وہ انتظار کرتا رہا۔ وہ کرائے کے کمروں میں رہتا تھا، ایک سادہ رہائش سے دوسری میں منتقل ہوتا رہتا۔ وہ اپنے محدود آمدنی کو بڑے احتیاط سے سنبھالتا، نہ کبھی قرض میں ڈوبتا، نہ کبھی آسائش حاصل کر پاتا۔ وہ دیکھتا رہا کہ اس سے کم عمر لوگ اس سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ 40ویں سالگرہ کے قریب پہنچا، پھر 45ویں کے، اب بھی ایک پرائیویٹ ڈوزنٹ، اب بھی منتظر۔ 40 کی دہائی کے وسط تک کانٹ شاید یونیورسٹی کے منظر نامے کا مستقل حصہ دکھائی دینے لگا تھا، ایک ذہین لیکچرر جو کسی نہ کسی طرح کبھی پروفیسر نہ بن سکا، معزز مگر نظر انداز کیا ہوا، باصلاحیت مگر بدقسمت۔ کچھ لوگ اس حالت میں تلخ ہو جاتے، کچھ ہار مان لیتے۔ کانٹ نے بس پڑھانا جاری رکھا، مضامین لکھے، خیالات کو پختہ کیا، اور اس موقع کا انتظار کیا جو شاید کبھی نہ آئے۔ جب کانٹ اعتراف اور عہدے کے انتظار میں تھا، اس نے ایسی عادتیں اختیار کر لیں جو اتنی دقیق اور اتنی مستقل تھیں کہ وہ افسانوی بن گئیں۔ جس فلسفی نے انسانی عقل کو منظم کیا، اس نے پہلے اپنی زندگی کو منظم کیا۔ کونسبرگ کے لوگ ایمینوئل کانٹ کے مطابق اپنی گھڑیاں درست کر سکتے تھے۔ ہر دوپہر ٹھیک 3:30 بجے فلسفی اپنے گھر سے نکلتا اور اپنی روزانہ کی سیر شروع کرتا۔ وہ ہر روز ایک ہی راستے پر، ایک ہی رفتار سے انہی عمارتوں کے پاس سے گزرتا تھا۔ پڑوسیوں کو بالکل معلوم ہوتا تھا کہ وہ کب آئے گا۔ دکاندار اس کے گزرنے پر نظر اٹھاتے۔ یہ کہانی شہر میں پھیل گئی اور پھر پورے یورپ میں مشہور ہو گئی۔ یہ ایسا شخص تھا جس کی عادتیں اتنی باقاعدہ تھیں کہ اس کی دوپہر کی سیر شہر کی غیر رسمی گھڑی بن گئی تھی۔ یہ مشہور وقت کی پابندی کوئی دکھاوا نہیں تھی، یہ ایک پورے طرز زندگی کا ظاہری اظہار تھی۔ ایسا طرز زندگی جو اسی دقت کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا جیسے دقت کانٹ بعد میں اپنے فلسفیانہ کاموں میں دکھاتا ہے۔ وہ ہر صبح 5 بجے اٹھتا، اپنے خادم کی اٹل حکم پر، وقت ہو گیا ہے، وہ لباس پہنتا، چائے پیتا، ہمیشہ چائے، صبح کے وقت کبھی کافی نہیں، اور اپنی میز پر بیٹھ جاتا۔ صبح کے اوقات 5 سے دوپہر 1 بجے تک لکھنے اور سوچنے کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔ یہ مقدس گھنٹے تھے، ہر مداخلت سے محفوظ۔ انہی اوقات میں کانٹ نے وہ سخیم فلسفیانہ تصانیف لکھی جنہوں نے مغربی فکر کو بدل دیا: کرٹیک آف پیور ریزن، کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن اور کرٹیک آف ججمنٹ۔ یہ سب برسوں کی منظم محنت کے دوران صفحہ بہ صفحہ انہی خاموش صبحوں میں وجود میں آئیں۔ دوپہر 1 بجے وہ دن کا واحد کھانا کھاتا۔ کانٹ کا خیال تھا کہ ایک وقت کا کھانا کافی ہے، اور بار بار کھانا ہاضمے پر بوجھ ڈالتا ہے۔ جب وہ کھاتا تو اچھی طرح کھاتا۔ کھانے کے بعد وہ مشہور دوپہر کی سیر ہوتی، وہی چہل قدمی جو اسے بغیر کسی ناغے کے 3:30 بجے کونسبرگ کی گلیوں میں لے جاتی تھی۔ اس سیر کے کئی مقصد تھے۔ یہ کانٹ کے جسم کے لیے ایک ورزش بھی تھی۔ اس کا جسم کبھی کوئی مضبوط جسم نہیں رہا تھا۔ کانٹ کا سینہ تنگ تھا، جسامت بہت پتلی تھی، اور مزاج ایسا تھا جسے خاص احتیاط کی ضرورت رہتی تھی۔ یہ غور و فکر کا وقت بھی تھا، ایک موقع کہ مسائل پر سوچا جائے جبکہ جسم مانوس راستوں پر خود کار انداز میں چلتا رہے۔ اور یہ تازہ ہوا کی ضرورت کا بھی اعتراف تھا جسے کانٹ صحت کے لیے ضروری سمجھتا تھا، اور جو کہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ ان سیر کے دوران وہ صرف ناک سے سانس لیتا تھا، منہ مضبوطی سے بند رکھتا، اس یقین کے ساتھ کہ اس طرح بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے۔
سیر کے بعد سماجی اوقات آتے۔ زیادہ تر شاموں میں کانٹ یا تو اپنے گھر میں مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا یا دوستوں کے گھروں میں کھانے پر جاتا تھا۔ یہ مختصر ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی۔ رات کے کھانے کی گفتگو گھنٹوں چل سکتی تھی اور اس میں ہر طرح کے موضوعات شامل ہوتے تھے: سیاست، سائنس، ادب، سفر اور انسانی فطرت۔ کانٹ گفتگو کا ماہر سمجھا جاتا تھا، دلچسپ، حاضر جواب اور بھرپور شرکت کرنے والا۔ وہ بالکل بھی ایسا خشک عالم نہیں تھا جیسا کہ اس کی فلسفیانہ تحریریں پڑھ کر کوئی تصور کر لے، لیکن رات 10 بجے تک ہر حال میں گھر واپس آ جاتا تھا، ہمیشہ 10 بجے، اور تھوڑی ہی دیر بعد سو جاتا تھا۔ یوں دن کا چکر مکمل ہو جاتا تاکہ اگلی صبح ٹھیک 5 بجے پھر سے آغاز ہو سکے۔ یہ نظم و ضبط غیر معمولی تو تھا مگر بے وجہ نہیں۔ کانٹ کی صحت نازک تھی، اس کا جسم کمزور تھا، اسے ہاضمے کی دائمی مسائل رہتے تھے اور غالباً وہ حد سے زیادہ صحت کے بارے میں فکر مند بھی رہتا تھا۔ وہ سخت معمول اس کا طریقہ تھا، ایک ایسے جسم کو سنبھالنے کا جس پر وہ بھروسہ نہ کر سکتا تھا۔ جو کچھ اس کے اختیار میں تھا، جاگنے کا وقت، کھانے کا وقت، سیر کا وقت، سونے کا وقت، سب پر قابو رکھ کر وہ اپنے کام کرنے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ اور بیماری کی غیر یقینی کیفیت کو کم سے کم رکھتا تھا۔ روایت کے مطابق کانٹ نے اپنی دوپہر کی سیر صرف 2 بار چھوڑی، صرف 2 بار۔ ایک بار اس وقت جب اسے روسو کی کتاب ایمیل ملی اور وہ اسے پڑھنے میں اتنا محو ہو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ دوسری بار اس وقت جب فرانسیسی انقلاب کی خبر پہنچی، ایک ایسا واقعہ جو اتنا بڑا تھا کہ گھڑی کی طرح چلنے والا یہ فلسفی بھی اپنے معمول سے ہٹ گیا۔ یہ استثناء ہی اصل قاعدے کی تصدیق تھی۔ دہائیوں تک یہ معمول قائم رہا اور اسی کے اندر رہتے ہوئے کانٹ نے وہ کام کر دکھائے جو اکثر لوگ کئی زندگیوں میں بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ تنہا مشینی سی زندگی ایک بھرپور اندرونی دنیا اور ایک فعال سماجی زندگی کو چھپائے ہوئے تھی۔ ایسی حقیقت جسے وہ لوگ جان کر حیران ہو سکتے ہیں جو کانٹ کو صرف خشک تجریدی فلسفے کے حوالے سے جانتے ہیں۔ کانٹ کو ایک گوشہ نشین کتابوں میں گم فلسفی سمجھنا فلسفے کی تاریخ کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کانٹ بہت سماجی انسان تھا، بہت سوشل تھا، اسے گفتگو سے محبت تھی، وہ لوگوں کی صحبت چاہتا تھا، وہ کونسبرگ کے معزز طبقے کی دعوتوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا اور اپنے گھر میں بھی خوشی سے محفلیں سجاتا تھا۔ ایک ایسا انسان جو کبھی سفر پر نہیں گیا، جس نے دنیا نہیں دیکھی، اس کے لیے دوستوں کی محفل ہی وہ کھڑکی تھی جس سے وہ انسانیت کا مشاہدہ کرتا تھا۔ کانٹ کے نزدیک مہمانوں کی تعداد کا بھی ایک اصول تھا۔ کانٹ ہمیشہ 4 سے 8 افراد پر محفل سجاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ ہوں گے تو بہتر گفتگو ہوگی، 4 سے کم ہو تو گفتگو محدود رہتی ہے، 8 سے زیادہ ہو تو محفل بے قابو ہو جاتی ہے۔ مناسب تعداد میں گفتگو آزادانہ بہتی، ہر موضوع پر بات ہو سکتی اور ہر شخص کو حصہ لینے کا موقع بھی ملتا بغیر کسی ایک کے حاوی ہوئے۔ موضوعات بہت ہی وسیع ہوتے تھے۔ سیاست پسندیدہ موضوع تھا، اگرچہ خاص طور پر بعد کے برسوں میں کانٹ محتاط رہتا تھا جب سینسرشپ ایک حقیقی خطرہ بن چکی تھی۔ سائنس پر گفتگو ہوتی، ادب پر تبصرے ہوتے اور گپ شپ بھی چلتی۔ کانٹ کو خاص طور پہ دور دراز ملکوں کے بارے میں سننا اچھا لگتا تھا، ان جگہوں کی رسم و رواج اور جغرافیے کے بارے میں جنہیں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھنے والا تھا۔ وہ تفصیلی سوالات پوچھتا اور سب کچھ یاد رکھتا۔ جن مہمانوں نے واقعی سفر کیا ہوتا وہ اکثر حیران رہ جاتے کہ یہ صوبائی فلسفی ان کے اپنے ملک کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ اس کا سب سے قریبی دوست ایک انگریز تاجر جوزف گرین تھا جو کونسبرگ میں آ کر آباد ہوا اور اس نے ایک کامیاب تجارتی کاروبار قائم کیا۔ گرین بھی وقت کی پابندی میں کانٹ جیسا تھا۔
شاید وہ شہر کا واحد شخص تھا جس کی روزمرہ عادتیں فلسفی جتنی دقیق تھیں۔ دونوں باقاعدگی سے ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ان کی دوستی باہمی احترام، فکری ہم آہنگی اور نظم و ترتیب کی مشترکہ قدر پر قائم تھی۔ جب 1786 میں گرین کا انتقال ہوا تو کانت ٹوٹ سا گیا۔ اس نے ان چند لوگوں میں سے ایک کو کھو دیا تھا جو اسے واقعی سمجھتے تھے۔ اور بھی دوست تھے اور کھانے کی میز کے مستقل ساتھی بھی۔ معالج مارکس ہرز جو بعد میں ایک اہم خط و کتابت کرنے والا ساتھی بنا، الہیات دان یووان گیورگ ہامن جس کی صوفیانہ عیسائیت کانٹ کے اقلیت پسندی کے بالکل برعکس تھی، مختلف اساتذہ، تاجر اور سرکاری اہلکار، ایک صوبائی دارالحکومت کی مذہبی سوسائٹی جن کے درمیان کانٹ آسانی سے گھل مل جاتا تھا۔ وہ خوش مزاج اور متحرک تھا، اس غیر دنیاوی فلسفی کی تصور سے بہت دور جس کا خاکہ اکثر کھینچا جاتا ہے۔ وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتا تھا۔ جوانی میں وہ فیشن کے مطابق حتیٰ کہ نفیس لباس پہنتا تھا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے جو اسے ایک بے رنگ عالم کے طور پر تصور کرتے ہیں۔ وہ وگ پہنتا تھا جیسا کہ اس زمانے کا رواج بھی تھا۔ وہ تلوار ساتھ رکھتا تھا جیسا کہ شریف آدمیوں یعنی ایرسٹوکراسی کا دستور تھا۔ وہ سماجی ادب کا خیال رکھتا، پیشکش کی اہمیت کو سمجھتا اور مہذب معاشرے کے ایک رکن کی طرح برتاؤ کرتا، حالانکہ اس کی پیدائش انتہائی سادہ تھی۔ اور ان سب چیزوں کے باوجود وہ کبھی سفر پر نہیں گیا۔ وہ کبھی برلن نہیں گیا کہ بادشاہ سے ملے۔ وہ کبھی ان عظیم جامعات کی سیر کو نہیں گیا جو اسے خوش آمدید کہتی تھیں۔ اس نے کبھی ایلپس نہیں دیکھے، نہ بحیرہ روم، نہ وہ شہر جن کے بارے میں اس کی کتابیں اتنی واقفیت سے بات کرتی ہیں۔ اس نے دنیا کو پڑھنے کے ذریعے جانا، گفتگو کے ذریعے اور ان لوگوں کی باتوں کے ذریعے جو وہاں جا چکے تھے۔ اس نے سب کچھ جذب کیا، اسے یکجا کیا اور یوں اپنے انداز میں یورپ کے سب سے ہم گیر ذہنوں میں سے ایک بن گیا، بغیر کبھی گھر چھوڑے۔ یہ تضاد بہت نمایاں ہے۔ ایک ایسا انسان جو عالمگیر انداز میں سوچتا تھا، جو پوری کائنات کے بارے میں سوچتا تھا، جس نے تمام انسانوں کے وقار پر مبنی اخلاقی فلسفہ پیش کیا، جس نے قوموں کے درمیان دائمی امن کی بات کی، اور جو ایک ہی پروشائی شہر سے باہر کبھی نہ گیا۔ شاید یہ حد ہی اس کی آزادی تھی۔ شاید ایک ہی جگہ رہنے نے اسے وہ خیالات سوچنے کا موقع دیا جو مسلسل سفر میں ممکن نہ ہوتے۔ مگر ان خوشگوار معاملات کے نیچے اب ایک نیا طوفان پیدا ہو رہا تھا۔ وہ طوفان ایک اسکاٹش فلاسفر نے پیدا کیا جس کا نام تھا ڈیوڈ ہیوم۔ جب کانٹ نے ڈیوڈ ہیوم کو پڑھا تو وہ ہل گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایسی کتابیں لکھی جس نے مزید انسانیت کو ہلا دیا۔ مگر یہ سب کچھ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔